नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम के इस आयत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम पाक में फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल दुनिया की एक सेहूनी एक ज़ायनिस्ट रिजीम ने ईरान की खुदमुख्तारी को फामाल करते हुए ईरान के ऊपर 200 जहाज़ों से हमला कर दिया और 350 से ज़्यादा मिसाइल ईरान के 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर टारगेट किया। इनमें से ईरान के बहुत अहम जगहों को इन्होंने टारगेट किया, जिनमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर साइट्स भी शामिल थे, जिसके अंदर मिलिट्री साइट्स भी शामिल थे और जिसके अंदर आम सिविलियन रेजिडेंशियल एरियाज भी शामिल थे। और साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कॉलोनीज को भी उन्होंने टारगेट किया। और ईरान का बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि ईरान के बहुत मायनाज साइंटिस्ट, जिनमें से 6 बड़े नाम शामिल हैं और टोटल जिनका बताया जा रहा है तो 10 मायनाज साइंसदानों को इन्होंने शहीद किया, जिसमें 6 जो है वो मीडिया रिपोर्ट करते हैं। और वो इसलिए कि वो बहुत बड़े बड़े नाम थे। ईरान के मिसाइल सिस्टम को और ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स को और ईरान की लेबॉर्ट्रीज को उन्होंने बाकायदा तौर पर बिल्कुल एक मुनज़्ज़म अंदाज में मैनेज किया था। और दूसरी तरफ ईरान के बहुत आला कमांडर्स भी इन्होंने शहीद किए, जैसा कि उनका आर्मी चीफ को भी उन्होंने शहीद कर दिया। मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी को शहीद कर दिया गया। और उसके साथ साथ IRGC जो है उनका भी एक चीफ, बहुत अहम शख्सियत जो कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के बहुत करीब समझे जाते थे, जनरल हुसैन सलामी। और आप ये जानते होंगे कि ईरान के अंदर जो है वो IRGC का आर्मी से बहुत ज़्यादा रुतबा है, यानी कि ज़्यादातर ज़माने कार IRGC संभालती है, मुल्क की सिक्योरिटी हो गई और ये सारे मामला। और तीसरा जो मेजर जनरल गुलाम अली राशिद था, उनको भी शहीद कर दिया गया। इन लोगों के बारे में मैंने तफसील से पिछले वीडियो में बताया कि कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, कौन से लोग शहीद किए गए, कहाँ पे शहीद कर दिए गए। और इसी तरह एक और मायनाज कमांडर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादे, इनको भी शहीद कर दिया गया था, इंक्लूडिंग बहुत मायनाज साइंटिस्ट जिसमें फरीदून अब्बासी जो है वो शामिल है, उनको, और मोहम्मद मेहदी तरांची को, सैयद आमिर हुसैन फ़िक़ी को शहीद कर दिया गया। अब तरांची और फ़िक़ी ये भी बहुत नामवर साइंटिस्ट थे। इनके साथ साथ तकरीबन टोटल 6 बड़े बड़े साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया था जब इजराइल ने हमला किया। और उसका क्या जवाब था इस हमले का? सिर्फ और सिर्फ ये जवाब था कि ये एक प्रियम्पटिव स्ट्राइक है, और वो इसलिए कि ईरान चूंकि न्यूक्लियर पावर के बहुत करीब हुआ है, तकरीबन 1-2 हफ्ते में वो अपनी न्यूक्लियर हथियार को बना पाएगा और फिर हमें उससे खतरा है, इसलिए हम उसके ऊपर पहले से अटैक करते हैं। पहले तो समझने वाली बात यह है कि दुनिया में ये रिवायत दूसरी जंग अज़ीम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई कि प्रियम्पटिव स्ट्राइक जो है वो कुछ भी नहीं होता। अगर ये इजाज़त दी जाए तो हर किसी को ये इजाज़त फिर बहुत आसानी से मिलेगा। कोई भी मुल्क उठकर दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करेगा और फिर यही बहाना बनाएगा कि हमने चूंकि पहल किया है, इसी डर की वजह से कि वो दूसरा मुल्क जो था वो हम पे हमला करने वाला था। तो इसलिए दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस रिवायत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और ये कानून बनाया गया कि ये बहाना किसी भी हालत में तस्लीम नहीं होगा। लेकिन इसराइल के साथ ये रिवायत इसराइल के साथ नहीं है। वो चूंकि अमेरिका की बैकिंग उसको हासिल है और अमेरिका खुद को एक वर्ल्ड ऑर्डर तस्वूर करता है, तो वो किसी के ऊपर भी हमला करे, किसी के ऊपर भी वो जरहियत करे, उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उसके लिए कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं होगा। और ये अरब जो ममालिक है, एक बहुत लेमन लैंग्वेज जो मैं अभी इस वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बज़ाहिर अगर हम बता ना सके तो ये सबको पता चल चुका है कि ये बहुत बड़े बेखैरत है कि इन्होंने ये जो जेनोसाइड 2 साल चला, इसको इन्होंने जाने दिया। बहरहाल हम इस अटैक के ऊपर आते हैं कि जब इसराइल ने ये अटैक कर दिया तो उनके साइंटिस्ट भी शहीद कर दिए गए, मिलिट्री साइट, डिफेंस सिस्टम को भी इन्होंने टारगेट किया। और दुनिया ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान की कमर टूट चुकी है और ईरान इसका काबिल नहीं रहा है कि ईरान जो है वो अभी इसराइल के ऊपर कोई जरहियत करेगा और इतनी जल्दी करेगा। लेकिन सलाम पेश करता हूं ईरान के उस मिलिट्री लीडरशिप को, जो कि इन्होंने घंटों के अंदर, बहुत बड़ा काम होता है ये कि घंटों के अंदर आप अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री क़यादत को चेंज करें और उसके फौरन बाद इतना तगड़ा प्लानिंग करें कि इससे पहले एक रात पहले वो पूरी रात अपनी दिफा के अंदर मसरूफ थे। ईरान जो था 13 तारीख की रात को अपनी दिफा के अंदर मसरूफ था और तकरीबन दिन के दोपहर तक मुसलसल इसके ऊपर हमले होते रहे।
اور پھر جس طرح بڑا نقصان انہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد جتنے ہزیمت اور جتنی عظیمت کے ساتھ انہوں نے واپسی کی اور اتنے عظیمت کے ساتھ بہترین پلاننگ کرتے ہوئے پھر آج 14 تاریخ کے رات کو 13 تاریخ کے شام کو 8 بجے انہوں نے جب اپنا پہلا حملہ اسرائیل کے اوپر شروع کیا تو تل ابیب کے اندر، حائفہ کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر نتسریم کوریڈور کے اوپر جہاں جہاں پہ ملٹری سائٹ موجود تھے، جہاں جہاں سے اسرائیل کے جہاز اڑے تھے، ان تمام ٹارگٹس کو انہوں نے انگیج کر لیا۔ ایک سپل میزائل کا ایک سپل انہوں نے فائر کر دیا جو کہ آپ کو میرے ویڈیو سے دکھ بھی رہا ہوگا۔ میزائل کا ایک سپل انہوں نے فائر کیا جس کے اندر انہوں نے 100 کے قریب انہوں نے بیلسٹک اور مختلف میزائل، جن کا میں اگر آپ ذکر کروں اس کے اندر 3 بڑے میزائل، مشہور میزائل، غدر میزائل اس کے اندر شامل ہے، اماد میزائل ہے، فتح 1 میزائل ہے، یہ بہت بڑے بڑے میزائل ہے جس کے اندر جو کہ لانگ رینج، غدر جو ہے لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہے اور یہ پریمپٹیو اٹیک کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ اور ایک ہے پریسیجن گائیڈڈ بیلسٹک میزائل جو کہ اماد جو میزائل ہے وہ پریسیجن گائیڈڈ بیلسٹک میزائل ہے جو کہ بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے۔ اور ایک ہے فتح 1، یہ ہائی پرسونک بیلسٹک میزائل ہے جو کہ کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو بہت آسانی سے کراس کر لیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا پوری رات تقریباً 5 راؤنڈز ایران نے فائر کیے اور تل ابیب اور اسرائیل، پورے اسرائیل کے اندر 150 سے زیادہ ٹارگٹس کو انہوں نے انگیج کر لیا، جو کہ بقول اسرائیل اور انٹرنیشنل میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر 150 مختلف ٹارگٹس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اور بعض ایئر بیسز کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے اور وہ آپریشن رہے بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے اس دعوے کو رد کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ہمارے ایئرپورٹس جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے۔ بہرحال ایران نے وہ ثابت کر دیا کہ جو لوگوں نے کہا کہ ایران اب اس قابل نہیں ہے کہ اتنا جلدی وہ اٹیک کرے گا کیونکہ یہ پہلے اپنے اندر کی سیکیورٹی کو مضبوط کرے گا، کیونکہ آپ کو پتا چلا کہ اسرائیل نے جب اٹیک کیا تو صرف ایریل اٹیک انہوں نے نہیں کیا، اسرائیل نے جاسوسی کا اور کمانڈوز اٹیک بھی ایران کے اندر موجود ہوتے ہوئے کیا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سالوں سے انہوں نے یہ ایران کے اندر کارروائیوں کے اوپر پلاننگ کر رہے تھے اور باقاعدہ طور پر ایک ڈرون بیس انہوں نے بنایا ہوا تھا ایران کے اندر۔ ایران کی جو سیکیورٹی ہے یہ کافی زیادہ کمپرومائزڈ ہے اور جو موساد ہے وہ کافی انٹروڈ کر چکا ہے ایران کے اندر، اور ایران کے اندر اتنے غدار اور اتنے جاسوس انہوں نے بنائے ہیں، کریٹ کیا ہے کہ ایران کی سورینٹی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے شہید ہو گئے جو کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کا ایک آرمی چیف جو ہے وہ شہید ہو، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو وہ ملک سیکیور نہ کر سکے؟ تو یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان کے باوجود انہوں نے جو بہادرانہ اور جو غیرت کا پوری دنیا کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا ہے اور جو انہوں نے کارروائی کی ہے اسرائیل کے اندر، انہوں نے صف ماتم بچا دیا ہے۔ ابھی ان کے ایک ملٹری ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ان کے ملٹری رہنما بھی اس میں شامل تھے۔ جیسے ایران کے میزائل پڑنے شروع ہو گئے تو یہ لوگ بھاگ نکلے اور پریس کانفرنس کو چھوڑ دیا۔ اب بہت بڑا فرق یہ بھی ہے ایران کے عوام میں اور اسرائیل میں، یہ ہے کہ ایران کے عوام کے اوپر جب بمباری ہو رہی تھی تو ایران کے عوام سڑکوں کے اوپر گھروں سے باہر نکل چکے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے ڈیتھ ٹو اسرائیل، ڈیتھ ٹو اسرائیل، اور یہی قسم کے نعرے بازی کر رہے تھے۔ لیکن جب پہلا میزائل اسرائیل کے ایئر اسپیس کے اندر داخل ہوا اور سائرن بجنا شروع ہو گئے اسرائیل کے اندر، تو پہلے سے تو ان کو آرڈر کیا گیا تھا کہ آپ 1 مہینے تک کا راشن اپنے گھروں میں جمع کر لیں، تو وہ جلدی بھاگے پھر رہے تھے اور چپ رہے تھے اپنے بلوں کے اندر۔ آپ سمجھ چکے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے تگڑے ہیں اور کتنے بزدل ہیں۔ اور اس طرح آپ نے ایرانی لوگوں کو بھی دیکھا۔ اسرائیل حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسرائیل اسٹیٹ کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی لیگل اس کا کوئی حیثیت ہے۔ فلسطین نے اس کو زمین دی تھی، فلسطینی سرزمین کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک اپنے آپ کو جمایا ہوا ہے اور فلسطین سے زمین لے کر فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر کے، بربریت کر کے انہوں نے اپنے پیر جما لیا۔ بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایران نے اٹیک نہیں کیا ہے بلکہ کچھ نہ کچھ میزائل جو ہے دوبارہ اسرائیل نے بھی اٹیک کر دیا ہے۔ اسپہان کے اندر ایک ملٹری سائٹ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ایک نیوکلیئر سائٹ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جنگ اب چڑھ چکی ہے، یہ تصور نہیں کر رہے تھے۔ ابھی تک ایران نے 300 سے زیادہ میزائل جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہیں، فائر کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور پوری رات وہ بمباری کرتے رہے۔ پہلے اسپیل میں تقریباً پہلے اور دوسرے اسپیل میں 150 فائر کیے اور اب 5واں اسپیل بھی انہوں نے فائر کیا ہے اور یہ میزائل تقریباً 300 سے اوپر جا چکے ہیں۔ یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ محض بات نہیں ہے، ان کی ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے اور دنیا کے بہت بڑے بڑے نیوز ایجنسیز بھی ان کو رپورٹ کرتے رہے ہیں اور بار بار رپورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جس کا آغاز خصوصی طور پر نیتنیاہو نے کیا ہے اور ابھی بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے۔ ہم کس چیز کا بدلہ لیں گے؟ کیونکہ ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے، ہمارے سویلین کے اوپر اٹیک کیا ہے۔
تو آپ کس چیز کے اوپر اٹیک کر رہے تھے؟ وہ تو سویلین کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، حالانکہ سویلین کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے تھے، وہ ملٹری سائٹس کو انگیج کر رہے تھے۔ 2 سال میں آپ نے غزہ کے اوپر جو ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی، بچوں تک کو نہیں چھوڑا، آپ نے سویلین کو شہید کر دیا، آپ نے کتنے قتل عام کیے، پوری دنیا نے وہ قتل عام دیکھا، آپ کو کوئی قانون یاد نہیں آیا، آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ آپ سویلین کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ اور اب ایران کے اندر آپ نے 78 لوگوں کو شہید کیا، 300 سے اوپر آپ نے ان کو زخمی کیا۔ میں ملٹری کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ کون سا لاجک ہے یہ؟ آپ کسی ملک کے اوپر اٹیک کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے آپ اٹیک کریں گے اور ہم جواب بھی نہ دیں، کوئی جواب بھی نہ دیں، اور اگر آپ کو جواب دیا جائے تو آپ کہیں کہ یہ ریڈ لائن، آپ کون سی قید کی مولی ہو آپ کہ آپ کے لیے کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے مسلم حکمران بغیرت ہو چکے ہیں۔ 14-15 ممالک جو ہے وہ اسرائیل کا ڈیفنس کر رہا ہے ان ایرانی اٹیک سے۔ حیرانگی کی بات ہے یہ، ایک اکیلا ایران اور 14-15 ممالک جو کہ صرف اسرائیل کے ڈیفنس میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ایرانی میزائل ان کو ہٹ نہ کرے۔ اور بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں نام نہاد مسلمان ممالک بھی شامل ہے۔ امریکہ تو ہے ہی، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ تو ہے ہی، لیکن بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جارڈن اور اسی طرح اور اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ ایک طرف 15-16 ممالک اور ایک طرف صرف ایک اکیلا ایران، اور جس کے اوپر دنیا نے دہائیوں سے پابندیاں لگائی ہے، سینکشنز لگا چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایڈوانس بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی جرت کو، ان کی غیرت کو سلام پیش کرتے ہیں ہم۔ ایران کو یہ کمپلیٹلی حق حاصل ہے، پاکستان نے اس کے اوپر اپنی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کیا، یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی انہوں نے بتایا، اور ایران نے خود بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اگر آپ ایران سے اگر آپ تحمل کا مطالبہ کریں۔ تو پچھلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی اور اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ جو ایمونیشنز استعمال ہوئے، جو چیزیں استعمال ہوئی اس پوری لڑائی میں۔ اور ابھی ایران کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، صرف یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 63 لوگ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر شدید انجرڈ ہے۔ ایران نے جو تل ابیب کے اوپر اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اندر، تو اسرائیل کے تقریباً 63 لوگ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ شدید جو ہے، یہ نمبر تو ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ نمبر تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بڑھ چکی ہوگی، اور تقریباً 5 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ مارے جا چکے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کو رپورٹ کرتا ہے۔ ابھی تک وہ یہ بھی تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ ایران نے ایران جو کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے دو F-35 طیاروں کو مار کر گرایا ہے، ابھی تک تو وہ کلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن اب دنیا بھی کہنا شروع ہو چکا ہے۔ رشیا نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، رشیا بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ایران نے 2 F-35 طیارے جو ہے وہ گرا چکا ہے۔ ابھی تک کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ مزید اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس چینل کو آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔